24 साल से आप रेकी के साथ मुंसलिक हैं। रेकी जापानीज़ ट्रीटमेंट है और ये जापान ने रिसर्च की है यूनिवर्सल एनर्जी पर। इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन ये रेकी की ट्रेनिंग भी करवा रहा है। लोगों को मैं बता रही हूँ और उनको सिखा रही हूँ। जो लोग मेरे पास आते हैं रेकी करवाते हैं, जब उनको यकीन होता है फिर मैं उनको वो सीखना चाहते हैं, मैं उनको ट्रेनिंग देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए और मुनफरिद इंटरव्यू के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ फील्ड्स हैं दुनिया में जो अपना अपना काम कर रही हैं, जिसमें साइकोलॉजी है, NLP है, रिफ्लेक्सोलॉजी है और रेकी भी है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इनका पिछले 24 साल से एक्सपीरियंस है डिफरेंट जो वेल बीइंग की फील्ड्स हैं, जिसमें रेकी है, NLP है, रिफ्लेक्सोलॉजी है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रेकी की तरफ इनका रुझान कब और कैसे डेवलप हुआ, इन्होंने कब इसको सीखा और फिर किस तरह ये प्रैक्टिस करके लोगों की लाइफ को चेंज करी है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं, चाहे वो आप ज़हनी मसाइल कह सकते हैं या फिज़िकली भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो रेकी के ज़रिए ठीक की जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम रिफ़त इरफान साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैम, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह 24 साल से आप रेकी के साथ मुंसलिक हैं, आप लोगों को ट्रीट भी कर रही हैं और बहुत सारे लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। तो रेकी के बारे में एक तो थोड़ा सा बताइएगा और ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे किन किन चीज़ों के लिए ये 100% एक्यूरेट है या 95% या वो उसका सक्सेस रेट जो भी है, कि किन चीज़ों के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत ज़रूरी है? रेकी जापानीज़ ट्रीटमेंट है और ये जापान ने रिसर्च की है यूनिवर्सल एनर्जी पर। अल्लाह ताला ने कायनात में बेशुमार एनर्जी के ख़जाने दिए हैं हमें, उसी में एक रेकी भी है। ये कोई दम दरूद नहीं है, कोई इसमें पढ़ाई नहीं है। आम लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह पे काम कर रहे हैं, वो उसी में मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन से एडवांस जो एनर्जी है वो एक कायनात में एनर्जी भी है। जब हम कनेक्ट होते हैं यूनिवर्सल एनर्जी से, वो हमारी बॉडी में एंटर होती है और हम इसको आगे हाथ से ट्रांसफ़र करते हैं। सही। फिर अल्लाह ताला ने कोई भी इल्म नामुकम्मल नहीं बनाया। जब अल्लाह ताला ने एक कायनात में एक ऐसी एनर्जी बनाई जो इंसान को शिफा याब कर सकती है, तो साथ ही जहाँ वो कंप्यूटर बना वहाँ अल्लाह ताला ने कीबोर्ड भी बनाया। वो कीबोर्ड है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स पे बहुत काम हो रहा है, लोगों को बड़ी अवेयरनेस है कि ये इस तरह से ये प्रेस करें, ये प्रेस करें। लेकिन अगर उन्हीं पॉइंट्स पे हम एनर्जी, क्योंकि वो पॉइंट्स ब्लॉक होते हैं, उनकी एनर्जी जो हमारे ब्रेन से हमारे उन पॉइंट्स तक एनर्जेटिक कर रही होती है, जब उसमें कमी होती है और वो एनर्जी लेवल पूरा नहीं हमारे जिस्म में आ रहा होता, तो हम बीमार होते हैं। सही। ऑरा का भी एक सिस्टम है। ऑरा में जब हमारे टूट फूट होती है तो ऑरा में वो जो उस टूट फूट की वजह से हम बीमार होते हैं। जब हम अपने रेकी को रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स पे अप्लाई करते हैं, तो वो जैसे जैसे हम उसको एनर्जी को अप्लाई करते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी एनर्जाइज होती चली जाती है और क्रिटिकल से क्रिटिकल मसले भी ठीक होते हैं। सही। आप ये पूछ रहे थे कि किन किन चीज़ों पे स्पेशली मेरे इस फील्ड में आने की वजह, एक तो मेरे अपने फादर थे जिनको उस वक्त डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और हमने रेकी कराई थी, आज से 25 साल पहले की बात है। और मेरे फादर ठीक हुए और उसके बाद जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन है लाहौर में, उसकी पहली मरतबा इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था। इसमें PC में क्लास थी, तो उस वक्त मैंने इसकी ट्रेनिंग ली थी। पहले तो मैंने अपने फादर को किया, उनके बेनिफिट मुझे बहुत नज़र आए। दूसरे हमारे रिलेटिव में एक बच्ची थी जिसको नज़र नहीं आता था। उसको जब मैंने रेकी अप्लाई की तो वो कुछ दिन के बाद उसने बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेस देना शुरू किया, उसको नज़र आना शुरू हो गया। बस जब मैंने उसको बच्ची को देखा तो बस यहाँ से मेरी ज़िंदगी का मकसद ही चेंज हो गया और मैंने रेकी को लोगों को बताना शुरू किया, आसपास अपने रिश्तेदारों में, अपने लोगों को। तो जिनको फ़ायदा होता था वो फिर आगे बताते रहते थे और अब 24 साल से मेरा यही सफ़र शुरू है, जारी और सारी है। अल्लाह का शुक्र है कि बड़े क्रिटिकल पेशेंट जो कहीं दूर दूर से कहीं नहीं ठीक होते, वो कहते हैं चलो हम ये भी करा के देख लेते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र की आपने बात की, अच्छा, ऑरा के हवाले से ज़ाहिर है कि वो बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे जी, ऑरा पे बहुत बात हो चुकी है। मुझे थोड़ा सा पहले ये बताइएगा कि अपने ऑरा को पॉजिटिव करने का आसान तरीका क्या है?
اورا کو میں تو ریکی کے حوالے سے ہی بات کرتی ہوں نا. تو ریکی کے لیے یہ ہے کہ ہم اورا کو جب ہم ریکی خود کر رہے ہوتے ہیں یا ہم دوسرے کو کرتے ہیں تو ہم اورا میں انرجی جہاں جہاں سے انرجی کم ہوتی ہے, جیسے ہم یہ انرجی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اورا کو جب ہم نے یہ انرجی دے رہے ہیں نا تو وہ اورا ہمارا اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے, اس میں سے نیگیٹیوٹی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اورا کی انرجی کا آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ اورا کی انرجی کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ظاہر ہے 24 سال ہو گئے, تجربہ ہے, اور اس کو کر کر کے, اور اس کا ایک پورا سسٹم ہے. جب ہم ریکی سیکھتے ہیں تو ریکی میں ایک پورا سسٹم ہے, ہمارے 7 چکراز پہ بات ہوتی ہے اور اس کے بعد اورا پہ بات ہوتی ہے. 7 چکراز کی بھی بہت زیادہ اویئرنیس ہے لوگوں کو, اورا کی بھی بہت لوگوں کو اویئرنیس ہے, لیکن اسپیشلی ریکی کی لوگوں کو نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی انرجی ہے, کوئی دم درود نہیں ہے. جو ریکی انرجی ہمارے اورا کو انرجائز کرتی ہے اور ہمارے چکراس کو بیلنس کرتی ہے اور ہمارے چکراس کو انرجائز کرتی ہے. اور اس میں جو ہمارے برین سے ہماری جو تھنکنگس ہیں یا ہماری نیگیٹیوٹیز ہیں یا جو ہمارے برین میں پرابلم ہے, جیسے ایک شخص سوچے جا رہا ہے یا اس کو کوئی پرابلمس ہو رہے ہیں, سم ٹائمز اس کی باڈی میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ برین سے ڈسکنیکشن ہو رہی ہوتی ہے, جو ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے, لوکیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا نا. تو ہم جب ہم ریکی اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایگزیکٹ ڈائگنوز بھی ہوتا ہے اور کیور بھی ہوتا ہے. صحیح. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو فزیکل ایلمنٹس ہیں جس میں جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو میں ذکر کیا تھا گلٹی کا یا کینسر یا اس کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں, اس میں یہ ریکی کتنی ہیلپ فل ہے اور اس میں کیسے انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے, کس طرح بندہ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے؟ یہ آپ نے اس وقت بہت اچھا ٹاپک لیا ہے کہ گلٹیاں اس وقت بہت زیادہ لوگوں کے لیے پریشانی والی بات بنی ہوئی ہے. جو میرے پاس آتے ہیں, جو میرا اتنا تجربہ ہے, جب گلٹیوں کے لیے میرے پاس عورتیں بچیاں جب آتی ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ پہلے آپ ریکی کروا لیں, ریکی کے کچھ سیشنز کروائیں, کیونکہ ریکی سے وہ گلٹیاں بڑی تیزی سے ڈیزالو ہوتی ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ اپنے جا کے ٹیسٹ کروائیں. دیکھیں گلٹی جو بنی ہے وہ وہاں پرابلم دے رہی ہے نا باڈی میں, جسم میں بالکل لیتھارجی کنڈیشن ہے, ہلا نہیں جا رہا, بخار آ رہا ہے, بار بار آ رہا ہے, بار بار, تو کافی پرابلمز اس سے کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جی امبیلنس ہو رہا ہوتا ہے. تو جب آپ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی ڈاکٹر کے پاس جانے کی. پھر میں کہتی ہوں کہ پہلے آپ ریکی کروا لیں, کچھ سیشنز کروا لیں, وہ گلٹیاں ڈیزالو ہو جائیں گی, اس کے بعد جا کے آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں. اور اس سے ریکی سے بہت جلدی گلٹیاں ڈیزالو ہوتی ہیں. اچھا میم, آج کل ہر دوسرا تیسرا بندہ کہیں نہ کہیں پریشان ہے یا ڈپریشن کا شکار ہے یا ویسے اس کو انگزائٹی اپنے فیوچر کو لے کے, تو اس میں یہ ریکی کتنی ہیلپ فل ہے اور کس طرح جو ہے وہ مائنڈ کے لیول پہ یہ کام کرتی ہے؟ مائنڈ کے لیول پہ تو جب ہم ریکی مائنڈ پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, کئی چیزیں دیکھیں ہمارے بس میں بھی نہیں ہوتی. جیسے یہ تو کئی لیکچرز اس پہ پڑھے ہوئے ہیں, قاسم علی شاہ صاحب کے بھی بہت زیادہ اس پہ بات وہ کرتے ہیں کہ اس طرح سوچیں, جو سوچ کے لیے بات ہو رہی ہے کس طرح, لیکن وہ سوچیں انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتی, کیونکہ جب وہ پرابلمس ان کے برین میں ہی چل رہی ہے تو وہ کر ہی نہیں پاتے ہیں. کئی لوگ کر لیتے ہیں, کئی لوگ کر ہی نہیں سکتے کہ ان کو برین میں مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ریکی ان میں بہت ہیلپ کرتی ہے, کیونکہ ریکی آپ کے برین کو انرجائز کر رہی ہوتی ہے, ایکٹیو کر رہی ہوتی ہے اور کیور کر رہی ہوتی ہے. جب آپ کا برین ہی کیور ہو جائے گا, جو آپ کے ٹراماز ہیں, سم ٹائمز کوئی بچپن کے کوئی ایسے ٹراماز ہوتے ہیں جس سے انسان نکل نہیں سکتا. کئی لوگ ہوتے ہیں جو گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, کوئی خوف ہوتا ہے, کوئی اس طرح کے فوبیاز ہوتے ہیں, وہ ان کے اپنے بس میں نہیں ہوتے ہیں, اور وہ کسی بھی طرح کے لیکچر یا کہ میں نے سوچا ہے یہ جو آپ خاص بات کریے, اس میں NLP آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ ہیلپ فل ہے یا ریکی زیادہ ہیلپ فل ہے؟ ہاں NLP بھی ہے, لیکن میں ریکی جب اپلائی کرتی ہوں تو سم ٹائمز مجھے NLP کی ٹیکنیک اپلائی کرنی پڑتی ہے اس کے ساتھ. جی میں کرتی ہوں. اچھا میم, آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے, انسٹیٹیوٹ آف الٹرنیٹیو میڈیسن, یہ ریکی کی ٹریننگ بھی کروا رہا ہے. جی. تو اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے, اور جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں, اس ٹریننگ کو سیکھنا چاہتے ہیں, وہ کس طرح آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟
دیکھیں ابھی جو میں نے سیٹ اپ بنایا ہے، جو میرے اپنے سیٹ اپ پہ جو لوگ آتے ہیں، میں نے اس کو اس طرح نہیں کیا کہ لوگوں کو میں بتا رہی ہوں اور ان کو سکھا رہی ہوں. جو لوگ میرے پاس آتے ہیں ریکی کرواتے ہیں، جب ان کو یقین ہوتا ہے پھر میں ان کو وہ سیکھنا چاہتے ہیں میں ان کو ٹریننگ دیتی ہوں تاکہ ایک علم ضائع نہ ہو اور پراپر اس کی ٹریننگ لیں. کیونکہ ریکی سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ریکی کے آپ 2-3 دن ورکشاپ لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، آپ ریکی ہیلر بن جاتے ہیں. ہیلر بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک اچھا پریکٹیشنر بننا بڑی بات ہے. کیونکہ ریکی پہ جب آپ محنت کرتے ہیں، ریکی آپ کی انرجی بنتی ہے، تو تبھی آپ جب انرجی بنائی ہوئی ہوگی تبھی آپ دوسرے کو کیور بھی کر سکتے ہیں. یعنی جیسے اگر مہرے ہلے ہوئے ہیں، ریڑھ کی ہڈی میں آپ گیپ آیا ہوا ہے یا نیچے بالکل ٹانگیں بے جان ہوئی ہوئی ہیں، تو جس کی انرجی بنی بھی ہوگی وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کو اور مہروں کو اپنی جگہ آرام سے ہیلنگ کر کے اور اپنی جگہ لا کے بٹھا سکتے ہیں صحیح. بغیر کسی یعنی ایکسرسائز آپ یہ کے. کہنا چاہ رہی ہیں کہ پہلے اس ٹریننگ کے ذریعے آپ کو اپنی انرجی کو الائن کرنے کی، خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جو کر رہا ہے پہلے جو کر رہا ہے پہلے اس کو خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ خود پہلے ٹھیک ہو. جب وہ خود ٹھیک ہوں پھر اس کے بلیف کی بڑی ضرورت ہے کہ جو آپ علم سیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا علم ہے اور بہت بڑی بلیسنگ ہے. بہت بڑی بلیسنگ ہے. جو لوگ اس کو سیکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بینیفٹ کیا ہیں، وہ پھر اس کو ویسے ہی مذاق میں نہیں اڑاتے. کیونکہ زیادہ تر لوگ اس کو مذاق ایک سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہے. کیونکہ میں نے تو جس وقت ٹریننگ لی تھی اس وقت تو ریکی کی بالکل کسی کو نو ہاؤ نہیں تھی. لوگ بڑا مذاق بھی اڑاتے تھے، لیکن کیونکہ میں نے اس کے بینیفٹ دیکھے تھے اور میرے میں ایک لگن تھی، ایک شوق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک پہنچانا تھا، میں نے اس پہ بہت محنت کیا ہے. اچھا، اب جو آپ کے کلائنٹس ہیں جو آپ سے ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں اپنی زندگی کے کسی پرابلم میں، تو وہ آپ سے کہاں پہ رابطہ کریں؟ وہ مجھے کال کریں. ایک تو میں ہاسپٹل میں بھی ہوتی ہوں، ٹاؤن شپ میں ہی ہاسپٹل ہے، وہاں پہ میں بیٹھتی ہوں. پھر میں نے اپنا کلینک اپنے گھر پہ بنایا. کب بیٹھتی ہیں آپ؟ میں شام میں ادھر ہوتی ہوں. اچھا، صحیح. تو کانٹیکٹ نمبر بھی میں چاہوں گا آپ شیئر کر دیں، ویسے ہم بھی شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے، 0300 4267 932. ٹھیک ہو گیا. پھر میرا اپنا سیٹ اپ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کرونا کی وجہ سے پھر میں نے اپنے گھر پہ سیٹ اپ پورا بنایا تھا، تو کیونکہ میرے پاس ریفرنس پیشنٹ آتے ہیں تو وہ میں گھر پہ بھی دیکھتی ہوں، باقی آن کال ہوتے ہیں تو وہ ہاسپٹل میں دیکھتی ہوں. اچھا میم، ایک سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ریکی کی طرف آتے ہوں گے، ظاہر ہے کچھ تو اس پہ یقین کر لیتے ہوں گے بہت جلدی، کچھ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو اس پہ اتنا بلیف نہیں کرتے ہوں گے. تو کیا ان کو بھی ریکی کا فائدہ ہوتا ہے یا اس کا بلیف سسٹم کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب جیسے اگر ان کی وائف آ رہی ہیں ریکی کروانے اور ہسبینڈ کو بلیو ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں اچھا چلو میں آج کروا کے دیکھتا ہوں. جب وہ کرواتے ہیں تو ان کو خود ہی یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں نہیں کچھ تو ہے، یہ واقعی ہے کچھ. اچھا میم، اس میں کیونکہ اس میں فیلنگ آتی ہے نا. صحیح. اس میں انرجی کا زیادہ رول ہے، انرجی ٹرانسفر کا زیادہ رول ہے، یا جو پریشر پوائنٹس کی آپ نے بات کی ان کا زیادہ رول ہے؟ نہیں، انرجی کا. ریفلیکسولوجی تو میں نے بعد میں سیکھا ہے نا. پہلے تو میں نے ریکی پر ہی کام کیا، ریکی سے ہی میں نے کیور کیا. اور یعنی اگر کوئی سمپل ریفلیکسولوجی کروا لیتا ہے تو اس سے آپ کے خیال میں اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ریکی سے ہی ہے. سمپل ریفلیکسولوجی کے لیے تو کوئی جاتے بھی نہیں ہے نا، کوئی اس طرح کرتے بھی نہیں ہے، لیکن ریکی کا ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ریکی کے ذریعے کی جاتی ہے، اس میں ہینڈز اور ہاتھ اور پاؤں کے جو پوائنٹس ہیں صرف وہی دبائے جاتے ہیں؟ نہیں، مین تو برین ہے. برین کے پوائنٹس، سارے برین کے پوائنٹس، برین کے جہاں جہاں پوائنٹس ہوتے ہیں وہ پورے کلک ہوتے چلے جاتے ہیں. جو پریکٹیشنر ہیں وہ ان کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ یہاں ہے پرابلم، یہاں ہے پرابلم، یہاں ہے، اور وہ پھر ایگزیکٹ باڈی میں جہاں جہاں پرابلم ہوتی ہے وہ وہیں ریکی ورک کرتی ہے اور وہیں پہ فیلنگ آتی ہے، اور اس کی کتنی زیادہ مطلب پرابلم ہے کتنا وہ ویسے ہی کیور ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو کریٹیکل پیشنٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو کریٹیکل پیشنٹ ہی آتے ہیں، تو ڈے بائی ڈے ان کو پتہ لگتا رہتا ہے کہ ہاں اندر سے ہمارا اب یہ پرابلم ٹھیک ہوا ہے، اب یہ پرابلم ٹھیک ہوا ہے، اب ہمارا یہ پرابلم ٹھیک ہوا ہے. تو اس طرح سے تو میم اس کے جو ہے وہ ایک عام جو آپ نے بتایا جیسے پیشنٹس آتے ہیں آپ کے پاس، کتنے سیشنز ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے؟ کیا ایک سیشن کافی ہوتا ہے؟ نہیں، ایک سیشن تو نہیں کافی ہوتا، کیونکہ چھوٹی موٹی پرابلمس کے لیے تو نہیں آتے. لیکن کہیں اگر میں گئی ہوں، کسی کا شولڈر ایسے ہی وہ ہوا ہے، کس نے مجھے کہا ذرا میری ریکی کر دیں، میرے ہاتھ میں بڑا شدید درد ہے، وہ میں نے ویسی کر دی تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یا کمر میں ویسے درد ہے، ہاتھ رکھا تو وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن جو
پرابلمس ہیں, کیونکہ ڈاکٹرس کے پاس تو ظاہر ہے کریٹیکل پیشنٹ ہی جائے گا نا. جب وہ کریٹیکل پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے سیشنز ہوتے ہیں, یعنی 10 سیشنز ہوئے, 15 سیشنز ہوئے, یا اگر کوئی ہمارے پاس کینسر کا آ گیا, یا مطلب بہت ہی زیادہ کریٹیکل, جیسے باڈی بالکل ہی سینسیشنز ہی ختم ہو گئی ہیں, بالکل فیلنگ ہی ختم ہو گئی, وہ ہاتھ رکھ رہے ہیں یا فیلنگ ہی نہیں ہے بالکل, تو ان کو ٹائم لگ جاتا ہے, سم ٹائمز 4-5 مہینے بھی لگ جاتے ہیں. یعنی وہ کنٹینیوسلی پھر وہ سیشن ہوتے ہیں وقفے وقفے. ہاں, لیکن بیچ میں اگر وہ نہیں بھی آتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں اسپیشل بچے ہیں, صحیح, اسپیشل بچوں کو ماں باپ نے آل لائف سنبھالنا ہے, جتنی ان کی زندگی ہے. یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں اگر ان بچوں پہ آپ 5 مہینے یا 6 مہینے اپنا ٹائم دیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں, مدرس ہیں جو میرے پاس, جو بچے بالکل ہل نہیں سکتے, یوں بے جان پڑے ہوئے ہیں, لے کر آئے ہیں, وہ میرے پاس 5-5 6-6 مہینے مدرس لے کر آئی ہیں, آج وہ بچے بالکل نارمل لائف گزار رہے ہیں. اچھا, ٹھیک. اور جو چھوٹا بچہ ہے اس کا برین اس وقت بن رہا ہوتا ہے. دیکھیں ٹیسٹوں سے پتہ تو لگ جاتا ہے نا, ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے بچے کی یہ کنڈیشن ہے, کیونکہ اتنے عرصے سے میرے بہت جو پیشنٹ آتے ہیں ان میں اویئرنیس ہے, کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے وہ فوراً ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ادھر اس کی ریکی کروا لیں. تو وہ میرے پاس جب ریکی کے لیے آتے ہیں, اس وقت جب ہم برین پہ اپلائی کرتے ہیں تو بچہ ڈے بائی ڈے بڑی تیزی سے رسپانسز دینا شروع کر دیتا ہے, اور وہ جب نارمل لائف پہ آتا ہے وہ بچہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اچھا میم, بہت سارے جو تھوڑے سے جن کی ایج زیادہ ہے 50 to 60 میں جو لوگ ہیں, اور ان کو بلڈ پریشر, شوگر یا جوائنٹس کا ایشو ہے, ان کے معاملے میں بھی ریکی ہیلپ فل ہے یا اتنا کام نہیں کرتی؟ آرتھرائٹس وغیرہ کے لیے ریکی بہت زبردست ہے. آرتھرائٹس بالکل ٹھیک ہوتا ہے, شوگر کے لیے بھی آرتھرائٹس بالکل ٹھیک ہوتا ہے. شوگر کے لیے یہ کہ شوگر اگر سٹارٹ ہوئی ہے تو جب بھی اگر وہ ریکی کرا لیں, 15-20 سیشنز کروا لیں, تو وہ جب بھی پینکریاز ان کا صحیح ہو جاتا ہے اور وہ شوگر کا پرابلم ان کا ٹھیک ہو جاتا ہے. شوگر بھی زیادہ تر جو ہے وہ انزائٹی ڈپریشن کی وجہ سے ہے. جب آپ کا برین ریلیکس ہوگا, جب آپ پھر انرجیٹک ہو جاتے ہیں سب کچھ فیس کرنے کے لیے, تو پھر آپ کو شوگر کی پرابلم بھی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ آج اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ کنسلٹیشن سارا کچھ تو اپنی جگہ, لیکن انگزائٹی اور ڈپریشن ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے کوئی ٹپ اگر آپ انہیں دینا چاہیں, یا وہ کس طرح اپنے مائنڈ سیٹ کو کیا رکھیں, یا کوئی 2-3 ایکٹیویٹیز اپنے دن میں کیا شامل کریں جس سے وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے, کیونکہ آپ کے ایکسپیرینس سے 24 سال کا ایکسپیرینس ہے, میں چاہوں گا کہ کوئی ایسی بات ضرور ملے جو لوگوں کے لیے تحفہ ہو. جی, وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے مائنڈ کو بالکل ریلیکس چھوڑ دیں, اور 50 سے 1 تک الٹی کاؤنٹنگ کریں, اپنے مائنڈ کو ریلیکس چھوڑ دیں, اور 50, 49, 48, 47 اس طرح کاؤنٹنگ آپ ریورس کاؤنٹنگ کریں 1 تک لا کے اپنے مائنڈ کو بالکل ریلیکس چھوڑ دیں. اور جب وہ یہاں تک آئیں گے تو ان کا مائنڈ آلریڈی کافی ریلیکس ہو چکا ہوگا. اس کے بعد اپنے مائنڈ کو ریلیکس چھوڑ کے صرف آپ جو آپ کی لائف کے گولز ہیں, جو لائف کے گولز ہیں ان کے اوپر فوکس کریں. یعنی جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے, آپ سوچیں آپ گاڑی پریزنٹ میں آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ اس کو گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس بڑا اچھا گھر ہے, آپ اپنے اچھے گھر میں انٹر ہو رہے ہیں, آپ کی بڑی اچھی جاب لگ گئی ہے, آپ اپنی جاب پہ تیار ہو کے خوش ہو کے جا رہے ہیں. اپنی لائف کو ویژوالائز کریں. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے آپ جو آپ کی چیزیں ہیں, جو آپ کی وشز ہیں, ان کو آپ پورا ویژوالائز کریں. اور ان پہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں, صبح اٹھ کے صرف 5 منٹ پھر اپنے آپ کو دے دیں. اسی طرح اٹھیں جیسے رات کو آپ سوئے تھے, پھر اپنے مائنڈ کو بالکل ریلیکس کریں, 5 منٹ اپنے آپ کو دیں, اور اس کے بعد آپ اپنے کام کریں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو 1-2 دن میں ہی خوشی محسوس ہوگی, اور آپ کو فیل ہوگا کہ ہاں میرے کاموں میں بڑی اچھی پازیٹیوٹی آ رہی ہے, بڑا اچھا ہو رہا ہے. کیونکہ ہمارا ہر کام, ہماری ہر چیز, ہماری ہر سوچ وہ ہماری ویژولائزیشن ہے. جیسے میں یہ ان کے پروگرام قاسم علی شاہ کو میں بہت سنتی ہوں, اور میں ان کی یہ کلاس دیکھتی تھی, تو میرا ڈریم تھا کہ میں یہاں پہ ہوں, کہ میں بھی یہاں پہ کلاس لوں. اور میری وش تھی, اور میں یہ سوچتی تھی کہ میں نے یہاں جا کے اور یہاں میں نے کلاس دینی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میں یہاں پہ ہوں. ٹھیک ہوگا.
بہت بہت شکریہ رفت عرفان صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور یقیناً کچھ نہ کچھ جو آپ کے مسائل ہیں ڈیلی روٹین کے، وہ اس کا حل بھی آپ کو اس میں ملا ہوگا. اور باقی ظاہر ہے کہ جو پیشنٹس ہیں یا جو ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے دیے ہوئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.